मैं पहले टॉक शॉक में था, तो टॉक शॉक का क्या बना है? जवाब ये है कि टॉक शॉक तो मैंने छोड़ दिया है। ये कैसे हुआ? मैं कभी कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ। कोई लगा ऐसे कि जैसे कोई फ़र्क पैदा हो रहा है। आपने भी अपने एक पर्सनल रिलेशंस में ऐसा शायद नोट किया हो। ये चीज़ें कभी प्रिडिक्ट नहीं की थी कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। आपकी उतनी एक्सेस नहीं होती। अगर मेरी एक्सेस है तो फिर ये मेरी ड्यूटी में भी शामिल हो जाता है। मेरी ऐनक से जो दुनिया मुझे नज़र आती है, मैं आप तक वो दुनिया आपके सामने भी लाने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको मैं उमर चीमा एक्सक्लूसिव में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ये आप समझेंगे जैसे ना उमर चीमा की हट्टी है, यानी कि आपने कोई टॉक शॉप के लिए आपने आना होगा तो आप इधर आएंगे हमारी बातें सुनने के लिए, अपनी बातें सुनाने के लिए। और आपको आइडिया है कि आपके साथ दिल की बातें होती हैं, ना आपसे कोई बात छुपाते हैं, जो हैं आपको बताते हैं। बाकी आप ये बताएं कि ये बातें तो चलती रहेंगी, ये हट्टी किस तरह कायम हुई, ये नया वीला कैसे शुरू हुआ, बड़ियां गल्लां ने तो दसन वालियां। तो पहले ये बताएं कि आपको ये नया साल कैसा लगा और आपकी क्या तवक्कुआत हैं नए साल के साथ। और इसी तरह आपकी अपने बारे में आपकी क्या ख्यालात हैं, कोई आपको भी कोई बदलने का कोई प्रोग्राम है या नहीं है। अम, मैंने तो नए साल में ये किया है कि आपके साथ आपके पास वीलाग लेकर आ गया हूँ, एक नया प्रोग्राम लेकर आ गया हूँ। बाकी एक जो मैंने नए साल का अहद काफ़ी साल पहले किया था, और वो अहद मैं हर साल निभाने की कोशिश करता हूँ, वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। वो ये था कि मैं कुछ अर्सा मुल्क से बाहर रह कर आया और मैं बहुत परेशान था पाकिस्तान के बारे में, आप सब लोगों की तरह। और जब आप मुल्क से बाहर होते हैं ना तो आप ज़्यादा नेशनलिस्ट भी हो जाते हैं। वो एक लॉर्ड कर्जन है, उसका कौल है कि एग्ज़ाइल इज़ नर्सरी ऑफ नेशनलिज्म, कि जलावतनी में आप आइडेंटिटी कॉन्शियस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं पाकिस्तान आया तो मैंने नोट किया कि मैं तो बहुत परेशान हूँ, लेकिन मुझे कोई पूछते नहीं है कि इसका करना क्या है। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि यार, तुम्हारे मशवरे की अभी ज़रूरत नहीं है, तो जब तक ज़रूरत नहीं पड़ती तो तब तक बेहतर ये है कि जो काम तुम्हारा है वही अच्छे तरीके से कर लो। कि तुम जर्नलिस्ट हो तो पहले दूसरों पर तनकीद करने से पहले एक अच्छा जर्नलिस्ट बनने की कोशिश करो, तुम जो भी हो। यानी कि डू योर बेस्ट, अपने काम के साथ इंसाफ करो, ताकि अगर खुदा न खास्ता इस मुल्क के साथ कोई बुरा भी हो तो आपको ये रिग्रेट ना हो कि मैंने इस मुल्क को तबाह करने में कोई रोल अदा किया। ये हो कि मैंने अपनी ड्यूटी जो है वो सही परफॉर्म की, और जो जो आपको रोल मिलता जाए, किरदार मिलता जाए, आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाएं। तो मेरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, आप ज़रा करके देखें। हम पूरा पाकिस्तान तब्दील करना चाहते हैं, ज़रा अपने आप को तो तब्दील करके देखें, पूरा पाकिस्तान बदल जाएगा। सबसे मुश्किल काम जो है वो अपना आप बदलना है। और सबसे आपका जो बस चलता है वो भी यही है कि आप अपने आप को बदल सकते हैं। पूरा पाकिस्तान शायद आपके बस में भी ना हो, अपने आप को तो बदल सकते हैं। तो जब आप वो बदलते हैं तो ओवरऑल उसका एक इम्पैक्ट होता है। जो हम तबलीग करते हैं, तबलीग से ज़्यादा आपका जो अमली तौर पे काम कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल जो आप कर रहे होते हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसका इम्पैक्ट लोगों पर ज़्यादा होता है। तो आप ज़रा करके देखिएगा, आपको फाका होगा, आपको इंजॉय करेंगे इस चीज़ को, और आपकी ज़िंदगी में इस हवाले से परेशानियां भी कम हो जाएंगी कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। आपको ये लगेगा, आपको ये सुकून होगा कि मैं इस मुल्क के लिए जो कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ। तो बाकी हम प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका एक सवाल आपके ज़हन में होगा कि मैं ये प्रोग्राम शुरू किया है तो मैं पहले टॉक शॉक में था, तो टॉक शॉक का क्या बना है? तो जवाब ये है कि टॉक शॉक तो मैंने छोड़ दिया है। ये नया प्रोग्राम है मेरा। मैं जो आपके सामने हूँ, आइंदा भी इधर से मैं आपके सामने हूँगा, टॉक शॉक से नहीं, इधर से। और ये कैसे हुआ? ये भी तजस्सुस होगा, और मैं ये कहूँ कि नहीं वैसे ये हैं वो है, तो आपने कहना है कि कोई बात सीधी बताई नहीं है। तो मैं बात आपको सीधी बताऊँगा, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और आप लोगों से तो मैं कभी कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ। बस ये है कि आपने आइंदा, आपने आगे किसी से बात नहीं करनी, ये बात अपने तक रखनी है। या अगर आप किसी को मज़ीद बताते भी हैं तो उसको भी ये कहना है कि ये बात आगे किसी से नहीं करनी। तो भाई दोस्तों, बात ये है कि जो टॉक शॉक है वो मैं और एजाज़ सैयद करते थे। एजाज़ तो अभी भी उधर है। और मैं थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड बता दूं, और उसकी वजह यह है कि मुझे बल्कि याद आ रहा था कि जब मैं टॉक शॉक हमने शुरू किया था तो कई लोग उस टाइम कहते थे जी कि ये किस तरह प्रोग्राम शुरू हुआ, इसके बारे में भी कभी बात करें, आप लोग अपनी दोस्ती के बारे में भी बात करें। तो मुझे लगा कि उस टाइम तो बात नहीं हो सकी, और अभी बताना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको। तो
میں ٹاک شاک پہ آنے سے پہلے میں اعزاز کے ساتھ اپنے تعلق کو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ اعزاز اور میں 2002 سے دوست ہیں، 2002 سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تقریباً کوئی 22ویں سال میں ہم کوئی انٹر ہو رہے ہیں، کہ اتنی لمبی دوستی ہے کہ جو ہے نا ایک کوارٹر سینچری کو ہم جو ہے نا وہ ٹچ کر رہے ہیں، اور ہمارا بہت ہی ایک اچھا تعلق رہا ہے۔ ہم تقریباً جو ایک اپنی جرنلزم لائف ہے ہماری ساتھ ساتھ چلی ہے، اور جو بہت ساری جگہ ہمارے کئی سورس، ہمارے کئی دوست وہ بھی مشترک ہیں۔ ہم کوئی فارن ٹرپس پر گئے، اس میں ایک بالخصوص ہم انڈیا میں 2006 میں گئے، تو وہ ہمارا ایک بڑا یادگار ٹرپ تھا۔ میرا اور اعزاز کا جو ایک پہلا فارن ٹرپ تھا وہ افغانستان کا تھا، وہ 2004 میں ہم گئے تھے، تو اور بھی ایک دو جگہوں پہ ہم اکٹھے تھے۔ تو بہت اچھا ٹائم تھا ہمارا۔ اور ایک ٹائم تھا کہ اعزاز کے پاس موٹر بائک تھی، میرے پاس وہ بھی نہیں تھی، تو میں اس سے موٹر بائک لے کے، تو مجھے ہائیکنگ کا بڑا شوق ہوتا تھا، تو میں ہائیکنگ پہ جاتا تھا شاہ جی سے موٹر سائیکل لے کے۔ اور پھر جو ہے یعنی وقت گزرتا گیا، پھر ایک ٹائم پہ آ کے ہم ایک جنگ گروپ میں اکٹھے ہو گئے۔ اعزاز جو ہے وہ جیو میں تھا، میں دی نیوز میں تھا۔ دوستی بڑی تھی، بعض اوقات خبروں پہ جو ہے نا ہم ایک دوسرے سے چیزیں چھپاتے تھے، باقی چیزیں جو ہیں وہ ہماری ایک دوسرے پہ یہاں ہوتی تھی۔ جس چیز پہ، جس خبر کی تاڑ میں ہوتے تھے، اس کو ہم ایک دوسرے کی شر سے بچانے کی کوشش ضرور کرتے تھے۔ اور اسی دوستی میں جو ہے ٹاک شاک شروع کرنے کا پلان ہوا۔ یہ آپ سمجھیں کہ ہمارا ایک جوائنٹ بیبی تھا، ایک مشترکہ بچہ تھا۔ اور یہ جو اس طرح کے ویلاگ وغیرہ ہوتے ہیں نا، جو ایک ذہنی آپ کی ایک اختراع ہوتی ہے، جو ایک برین چائلڈ ہوتے ہیں، اس کے لیے جو اس طرح کے جو مشترکہ بچے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو مشترکہ کاوش ہوتی ہے، اس میں کوئی میل فیمیل ہونا ضروری نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ برین چائلڈ ہے۔ تو بیسیکلی اعزاز مجھے 2 سال سے کہہ رہا تھے کہ ہمیں یہ ویلاگ شروع کرنا چاہیے، اور میں ایک بڑا لیزی قسم کا اور اینٹی سوشل ٹائپ آدمی ہوں، تو میں نے کہا شاہ جی چھوڑیں، نہیں کر لیں گے۔ تو وقت گزرتا گیا، اور شاہ جی جو ہیں وہ بڑے اس چیز پہ مصر رہے کہ ہمیں کرنا چاہیے، اور فائنلی ہم نے وہ شروع کر لیا۔ تو پھر یہ ہے کہ جوں وقت گزرتا گیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری ٹاک شاک میں ڈسکشن ہوتی تھی بڑی ہی نیچرل ہوتی تھی۔ اور وہ دوست جو کہ ہمیں جانتے ہیں، ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ ہم ایک ریئل لائف میں بھی اسی طرح ہماری آپس میں ڈسکشن ہوتی تھی، اسی طرح کی جگت بازی بھی ہوتی تھی۔ اور لیکن یہ ہوتا ہے کہ کیمرہ میں، آن کیمرہ اور آف کیمرہ جو ایک ریلیشن شپ ہے، وہ شاید لوگوں نے ذرا وہ ڈفرینٹ بھی ہوتے ہیں، ہمارے کوئی اس میں خاص فرق نہیں تھا۔ پھر ایک سٹیج آئی کہ جدھر کوئی لگا ایسے کہ جیسے کوئی فرق پیدا ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ نے کبھی پہلے ایک ایکسپیکٹ نہیں کی ہوتی کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ آپ نے بھی اپنے ایک پرسنل ریلیشنز میں ایسا شاید نوٹ کیا ہو، اور میرا جو ایک نیچر آف ریلیشن شپ تھی، اس میں میں نے یہ چیزیں کبھی پریڈکٹ نہیں کی تھیں کہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے، یا کوئی ایسا بیبی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے دونوں کے درمیان ایک فاصلہ اس کو پیدا کر پائے۔ لیکن وہ مجھے لگا کہ جیسے فرق پڑ گیا۔ لیکن جو ابھی اس کے بعد میں فیل کرتا ہوں، مجھے اس میں یہ مایوسی نہیں، اور یا میں کوئی ایسا بھی ہمارا تعلق نہیں ہے کہ کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہو۔ ایک فیلنگ تھا اپنے لیول پر، ایک فیلنگ تھا کہ شاید یہ جو ایک جوائنٹ وینچر ہے، اس میں کوئی پرابلم آ رہا ہے، ایک ریئلائزیشن تھی۔ اچھا، اور میں نے اس کے بعد نوٹ کیا کہ جو اور بھی پیئرس تھے جو جرنلزم میں بنے، نصرت جاوید صاحب اور مشتاق منہاس صاحب، وہ بولتا پاکستان کرتے تھے، بہت ہٹ بھی کیا، لیکن جو ہے نا ایک سٹیج پہ جا کے وہ دونوں الگ ہو گئے، یا یہ کہہ لیں کہ مشتاق منہاس جو ہیں وہ پالیٹکس میں چلے گئے، تو نصرت صاحب جو ہیں وہ پیچھے، وہ پھر اس طرح کا ان کا پیر بریک ہو گیا۔ اسی طرح جو روف کلاسرا صاحب ہیں اور عامر متین صاحب، ان کا بھی کوئی جوڑی کچھ دیر چلی اور اس کے بعد وہ قائم نہ رہی۔ اس طرح کوئی اور بھی لوگ ہیں ایک سٹیج پہ، جو مطیع اللہ جان صاحب ہیں، اور جو نصرت صاحب ہیں، نصرت جاوید صاحب، انہوں نے بھی کچھ دیر پروگرام کیا۔
تو آئی ڈونٹ نو کہ لیکن کچھ نہ کچھ ایک ذرا کوئی فیلنگ آ جاتا ہے، لیکن میں نے پھر یہ چیز جو ہے شاہ صاحب سے بھی ڈسکس کی کہ شاہ صاحب یہ جو چیز ہے، یعنی میں کوئی تقریباً دو تین ہفتوں سے 2-3 مہینوں سے میں سوچ رہا تھا اس کے بارے میں کہ جو جس طرح وہ آپ کو یاد ہے کہ پی ڈی ایم والے جو ہے نا وہ ریاست بچانے آئے تھے، تو اس دوران وہ خود جو ہے نا ان کا وہ خود بڑھ گئے، لیکن جو ہے ریاست بچاتے بچاتے اب یہ ہے کہ میں جو ہے یعنی کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ جو تعلق ہے نا ہمارا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، وی لاگ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس لحاظ سے میں نے پھر اعزاز سے بھی بات کی، میں نے کہا کہ شاہ جی یہ خیال ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے نا ایک اپنا تعلق جو ہے اس کو زیادہ ایک اہمیت دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو اکٹھے نظر آئیں، ہمیں یعنی کہ ہم کیمرے پہ آئیں یا نہ آئیں، ہمیں آف کیمرہ جو ہے نا وہ ضرور اکٹھے رہنا چاہیے۔ اور شاہ صاحب کو آئیڈیا پسند آیا، انہوں نے کہا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے کہ دیٹس اے گڈ آئیڈیا۔ اور دیکھیں یہ چیز جو ہے نا جو آپ کے پرسنل ریلیشنز ہیں وہ بڑے امپارٹنٹ ہوتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اگر میرے ذہن میں کبھی کوئی درمیان میں کوئی تلخی یا کوئی رنجش یا کوئی اس طرح کی چیز آئے، تو مجھے وہ اپنا جو 22 سال گزارا ہوا ٹائم ہے، 21-22 سالہ، وہ میں سوچتا ہوں نا تو مجھے میرے ذہن سے کوئی بھی تلخی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اعزاز جو ہے وہ ایک ہی از اے ونڈرفل ہیومن بینگ اینڈ آئی مین اٹ۔ آپ یہ دیکھ لیں، آپ کو لگے گا کہ میں شاید کوئی آرٹیفیشیل بات کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور میرے دوستوں کو آئیڈیا ہے، یعنی کہ جو ہمارے کامن فرینڈز ہیں ان کو آئیڈیا ہے کہ میں آج بھی یہ چیز کو اسی طرح فیل کرتا ہوں، اور جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ ایسا ہے، بہت آؤٹ کلاس جرنلسٹ ہے، بلکہ آپ سمجھیں کہ جیسے 24/7 جرنلسٹ ہے، کہ جو ہر ٹائم جرنلزم کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا، ہر ٹائم وہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو جس آدمی کو جو چیز سب سے زیادہ عزیز ہو، بعض کا جو ہے عزیز ترین چیزیں جو ہیں وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ اولاد جو ہے وہ ایک لڑائی کا سبب بنتی ہے، تو جو جرنلسٹ ہیں ان کے لیے جو سب سے عزیز ترین چیز ہے ان کی جرنلزم ہی ہوتی ہے، تو وہ بعض کا کوئی تھوڑا بہت کوئی ایسا کوئی مسئلہ آ بھی جائے تو یہ نیچرل ہوتا ہے، یعنی کہ ہم دوسروں کے معاملے میں چیزوں کو زیادہ ایک ڈیپلی ان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے خود پتہ ہے ایز اے جرنلسٹ کہ جب ہم دوسروں کے اختلافات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں کچھ زیادہ ہی نظر آتے ہیں، حالانکہ بہت ساری چیزیں نیچرل ہوتی ہیں، لیکن اس طرح بیان کرنے سے شاید ہماری خبر نہیں بنتی۔ تو ہمارے کیس میں بھی یہ چیز کوئی اتنی زیادہ تھی نہیں، اس کو ایکسپلین کرنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ چونکہ اس دوران نا کافی اسپیکولیشنز ہوتی ہیں، اور ایز اے جرنلسٹ ہم دوسرے لوگوں کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں جی کہ دیکھیں جب انفارمیشن روکی جاتی ہے تو بہت اسپیکولیشنز جنم لیتی ہیں، تو میں بھی اسی ایک کانٹیکسٹ میں اس چیز کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے گا، ابھی میرے پاس اتنا کوئی زیادہ انتظام نہیں ہے، میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ کیمرہ ادھر ادھر آپ کو دکھائے کہ میں کس طرح کباڑخانے میں بیٹھا ہوں، تو یعنی جب کوئی تھوڑا سا انتظام ہوگا تو اعزاز جو ہے وہ اسی پروگرام میں میرے ساتھ بھی آیا کرے گا، ایز اے گیسٹ آیا کرے گا، اور ہمارا جو تعلق ہے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ وہ خراب نہیں ہوا ایز سچ، یعنی کہ وہ اگر کوئی تھوڑی بہت تھی تو جو چیز وجہ نزاع اگر کوئی آ جائے درمیان میں تو وہ یعنی کہ وہ اب نہیں اس طرح سے ہے نہیں، تو لہٰذا یعنی کہ آپ لوگ، میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ ٹاک شاک بھی دیکھیں، یعنی کہ اعزاز کی بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی کہ کوئی ایسے چند ایک جرنلسٹ ہیں جن کی انفارمیشن کو میں بہت زیادہ ویلیو کرتا ہوں، جس میں اعزاز جو ہے وہ سر فہرست ہے، یعنی کہ وہ ہیں انصار عباسی صاحب ہیں، اور اعزاز نے بلکہ اپنا کوئی ایک اور چینل تھا اس کا، اس نے آج کل اس کو دوبارہ ری لانچ کیا ہے، اعزاز سید شو ASS، وہ بھی یعنی کہ آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ جیسے ہماری کمپنی جو ہے نا وہ گرو کر رہی ہے، اب جو ہے نا پہلے ہمارے پاس ایک ٹاک شاک تھا، اب جو ہے ہم گرو کر رہے ہیں، ہماری مختلف فرینچائزز ہیں، آپ ان کو اس سینس میں لیں۔ اللہ حافظ۔